1 मई 2026 को इमरान खान की कैद के 1000 मुकम्मल हो गए। इसी कैद के दौरान इमरान खान को कई मुकदमात में सज़ाएं भी सुनाई गईं और कई मुकदमात की सुनाई गई सज़ाओं को अदलिया की तरफ से मुअत्तल और ख़त्म भी किया गया। इमरान खान पर अब भी केसेस चल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जाता है कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार होटल जैसी सहूलतें मुयस्सर हैं, जबकि इमरान खान की तरफ से जो बाहर बातें आती हैं, खबरें आती हैं, उनमें यही बताया जाता है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 1000 दिन की कैद के दौरान एक दिन भी इमरान खान को किसी मुकदमे में पेशी के लिए अदालत जेल से बाहर नहीं लाया गया, बल्कि अदालतें जेल के अंदर ही लगती रही हैं। ताहम इमरान खान को जेल से बाहर लाया गया तो उनके इलाज के लिए लाया गया। एक बार नहीं बल्कि 4 बार इमरान खान को उनकी आंख के इलाज के लिए जेल से बाहर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहां से फिर थोड़े ही अरसे बाद घंटे डेढ़ के इलाज के बाद प्रोसीजर के बाद इमरान खान को दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। इमरान खान के 1000 दिन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपके सामने यहाँ हम रखते हैं बाबर अवान इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कौम के अजीम, बहादुर, शुजा और दिलेर बेटे इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, उसको सलाम पेश करना चाहता हूँ। कैदी नंबर 804 1000 दिन से मुजामत कर रहा है और वो पूरे कद से खड़ा है और पूरी बुर्दबारी से खड़ा है और अंदर बैठ के भी वो अकेला आजाद शख्स पूरी कौम की रहनुमाई कर रहा है। अंधेरे में रखा गया, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई, उनके बच्चों से जो आईनी तकाजा था टेलीफोन पे गुफ्तगू नहीं करवाई गई, उनको दुनिया सारी से मुनक़ता कर दिया गया। सारी अदालतें उठ के अडयाला जेल जाना शुरू हो गई, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। रात के अंधेरे में इलाज के लिए उनको लाया जाता रहा। ये सारी कैद की नोयतें इससे पहले किसी जगह पे रिकॉर्ड पे नहीं है कि किसी कैदी को इस तरह से जुल्म का और फस्तायत का और इंतकाम का निशाना बनाया गया हो। इसके बावजूद ये इतराफ करते हैं हम, पूरी कौम ये इतराफ करती है कि इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम कैदी, इस वक्त पाकिस्तान में इतलात कैदी, इस वक्त पाकिस्तान में हर्फो सौत कैदी और एक शख्स जो आज़ाद है वो एक छोटे कैद खाने में अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 बंद है। हम सारे इस बड़ी जेल के अंदर 25 करोड़ अवाम कैदी बन गए। कप्तान के कैद में 1000 दिन मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंट से ये फेसबुक अकाउंट है, उसमें एक पोस्ट जारी की गई है जिसमें लिखा गया है, इमरान खान ने नाहक कैद में अपने तमाम बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम होकर जेल में आंसू मुनीर का हर जुल्म सहते हुए 1000 दिन गुजार दिए हैं। अब फैसला आपका है, अब भी खामोशी या मुज़ाहमत। PTI वाले समझते हैं कि ऐसी पोस्टें लगा दी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ये समझते हैं कि कौम को बाहर निकलना चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए और खुद इन्होंने सिर्फ पोस्टें ही बनानी है और मीडिया में ही शोर शराबा करना है। ज़रा इनकी तादाद देखें कि MNAs कितने हैं, MPAs कितने हैं, सेनेट में इनके अरकान कितने हैं और फिर इनके ओहदेदार कितने हैं और इसके साथ साथ इनके टिकट होल्डर कितने हैं और कितने लोग हैं जो मज़ीद भी टिकट लेना चाहते हैं। इन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो इनकी तादाद भी कोई 10-12 हज़ार बन जाती है। ये लोगों को कहते हैं कि बाहर निकलें, खुद बाहर नहीं निकलते, घर बैठे फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए चले जाते हैं। आंसू मुनीर का बार बार नाम लेते हैं कि उन्होंने इमरान खान को कैद में डाल रखा है। ये लोग अगर इमरान खान को वाकई रिहा करवाना चाहते हैं और इमरान खान भी जेल से बाहर आना चाहते हैं तो अपनी तोपें थोड़ी देर के लिए खामोश कर लें तो इनको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। मारूज़ी हालात में एक मरतबा मैं फिर दोहरा देता हूँ कि मारूज़ी हालात में आप गरेबान से पकड़ कर किसी से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं ले सकते। वो जज चले गए जो ज़मीर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले करते थे। अब सरफराज डोगर और अमीनुद्दीन जैसे जज अदालतों में बैठे हुए हैं। इनसे रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान को कोई रिलीफ दिलाना है, उनको रिहा करवाना है तो फिर कोई हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। चेयरमैन नैब की तरफ से रिकवरी के बहुत बड़े दावे के साथ IMF को चार्जशीट किया गया है। उनकी तरफ से अमेरिका को भी आंखें दिखाई गई हैं और ट्रांसपेरेंसी की भी खिंचाई की गई है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और ब्रीफिंग भी दी। उनका कहना था कि साल 2026 का आगाज़ इंतहाई मुअस्सर कारकर्दगी से किया है।
سال 2026 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران نیب نے مجموعی طور پر 2.962 ارب روپے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری کارکردگی ہے پہلے 3 مہینے کی 2025 کی پہلی سہ ماہی میں ہونے والی 91.01 ارب روپے کے مقابلے میں 33 گنا زیادہ ہے۔ یہ غیر معمولی اضافہ ادارے کی بہتر کارکردگی اور صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیب کی طرف سے 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں 3 ٹریلین کی ریکوری کی گئی ہے، گویا ایک مہینے میں 1 ٹریلین کی ریکوری ہو رہی ہے۔ 1000 ارب روپے کی ایک مہینے میں ریکوری اور ایک سال میں اندازہ کر لیجئے کہ 12,000 ارب روپے کی ریکوری ہو جائے گی۔ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض اور ان کے بیٹے ریاض اور ان کے دیگر ساتھیوں کے قومی احتساب بیورو کی درخواست پر انٹرپول کی جانب سے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، گویا انہوں نے ریڈ وارنٹ بھی ان کے جاری کروا لیے، ملک ریاض کے اور ان کے بیٹے علی ریاض کے اور کئی دیگر ساتھیوں کے بھی۔ جنرل نذیر احمد صاحب نے کہا کہ ان کو دبئی سے لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا کہ IMF کی پاکستان کے حوالے سے ڈائگنوسٹک رپورٹ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ IMF کبھی بھی کلین چٹ نہیں دے گا۔ 3 ماہ میں جو نیب نے ریکوری کی ہے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ آپ IMF کو گھر میں گھسنے دیں گے تو وہ یہی کریں گے۔ IMF سے مکمل اعتماد اٹھ چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF میرے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اگر ملک کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر کیسے اس کو ملک میں گھسنے دیا جا رہا ہے؟ جنرل صاحب کی یہ چارج شیٹ صرف IMF کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کی رجیم کے لیے بھی ہے، شہباز شریف کی حکومت کے لیے یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے دشمن کو کیسے پاکستان میں گھسنے دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ IMF میرے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ چیئرمین نیب نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے جس ملک کی نہ بنتی ہو IMF اس کی ریٹنگ گرا دیتا ہے، تو جناب علی یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی آج کل اس رجیم کے ساتھ گہری چھنتی ہے، گہری بنتی ہے، بڑی دوستی ہے۔ ٹرمپ صاحب ہر موقع پر کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے 3 کروڑ انسانوں کی جان بچائی ہے۔ انہوں نے آج ہی یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ کے کہنے پر IMF کی طرف سے ریٹنگ کو بڑھایا یا چڑھایا جاتا ہے تو آپ کی ریٹنگ تو چڑھائی پر نظر آنی چاہیے، جس طرح سے امریکہ اور پاکستان کے آج کل خوشگوار اور گہرے تعلقات ہیں۔ بہرحال یہ نقطہ نظر جناب چیئرمین نیب کا ہے۔ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل غیر سیاسی ہے؟ سوال ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہاں سے فنڈنگ لیتا ہے؟ وہ پاکستان میں اپنے صرف 800 افراد سے کیسے پورے ملک کا سروے کر لیتے ہیں؟ بہرحال چیئرمین صاحب کی طرف سے سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانک دیا گیا، کیا IMF، کیا امریکہ اور کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ حسن چٹھا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں عیسیٰ رانا کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، توبہ توبہ، جس طرح کی وہ گالیاں دے رہے ہیں، ایسی گالیاں تھڑے پہ بیٹھ کے بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن ان کی طرف سے عیسیٰ رانا کے خلاف جو کچھ کہہ دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ ان کو مریم نواز شریف صاحبہ بھی فالو کرتی ہیں اور پاکستان میں یہ نہیں ہوتے، پاکستان میں کبھی کبھی آتے ہیں اور ان کو پولیس کا پروٹوکول مکمل طور پر دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ وہ پاکستان آئے اور ان کے ساتھ پولیس بھی موجود تھی، پولیس کا پروٹوکول موجود تھا۔ یہ میڈیا میں کہا جاتا ہے عیسیٰ رانا کی طرف سے ایک ویلاگ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کی، میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی، آصف علی زرداری کی کتنی IPPs ہیں۔ اس پر حسن چٹھا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، غلط کہا ہے، اور جو بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا میں اٹھ کھڑا ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح کی گندی گالیاں ان کی طرف سے دی گئی، ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، بیٹی کی گالیاں اور نہ جانے کیا کیا، اور اس پر سمینہ پاشا جو ایک اینکر ہیں وہ بھی YouTube چلاتی ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ آپ نے یہ ایسا گٹر اپنا کھول دیا، ایسی آپ نے غلیظ زبان استعمال کی ہے،
اس پر حسن چٹھا کی طرف سے کہا گیا کہ بی بی میں آپ کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے صرف 2 دن دیتا ہوں، اگر آپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہ کیا تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا جیسا میں نے اسحار رانا کے ساتھ کیا ہے۔ اور 2 دن کے بعد ان کا جو ٹویٹ سامنے آیا اس میں سمینہ پاشا کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی طرح سے جس طرح اسحار رانا کے خلاف گالیوں کی بھرمار کی تھی، اسی طرح سمینہ پاشا کے خلاف بھی وہ سارا کچھ کہتے رہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ ویلاگ نہیں دیکھ سکتے بلکہ وہ آپ اکیلے بھی دیکھیں گے تو جس طرح سے وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں آپ خود بھی شرم سے پانی پانی ہوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ جو ان کے مخالفین ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کرتی ہیں، ان کو خواجہ آصف فالو کرتا ہے، ان کو فلاں فالو کرتا ہے، تو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ پر یا کسی کے بھی ہاتھ پر آپ نے بیعت کا لیا ہے یا آپ اس کے مرید ہو گئے ہیں یا آپ اس کے فالوور ہو گئے ہیں۔ فالوور اس حد تک ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا، آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ اس لیے بھی کئی لوگ اپنے ناپسندیدہ ترین لوگوں کو بھی فالو کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے۔ اسحار رانا کی طرف سے اس پر ایک مثبت جواب آیا، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں ان کو، ان کی ماں کو، ان کی بہن کو، ان کی بیٹی کو، جس طرح سے ان کی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اسی طرح سے وہ ہماری بھی بہن، بیٹی اور ماں ہیں، میں ان کا جواب ان کو بالکل اس طرح سے نہیں دوں گا جس طرح سے انہوں نے دیا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی تصویر کے ساتھ ان کی بیٹی کی تصویر بھی لگائی جا رہی اور مغلظات بکی جا رہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں گالیاں بکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی تصویریں لگا کر ان کے بارے میں کوئی منفی ریمارکس دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کی صورت میں نون لیگ کو ایک اور راجہ ریاض مل گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی نہیں، پھر سے ہی آپ وہاں پہ رہتے ہوئے، تحریک انصاف میں رہتے ہوئے اسی طرح سے کام کریں جس طرح سے راجہ ریاض کام کر رہے تھے، تو شیر افضل مروت اسی طرح سے کام کرتے ہوئے تحریک انصاف کی جڑیں کاٹتے نظر آ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر بلکہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت تقریباً 20 روپے بڑھا دی گئی ہے، 19 روپے 91 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ 6 روپے سے زیادہ کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 26 روپے کا اضافہ ہوا، اس سے پہلے 135 روپے کا ہوا تھا اور اس سے بھی پہلے 75 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس اضافے پر نواز شریف کی طرف سے اور شہباز شریف کی طرف سے پھوڑی بچھاری گئی ہے اور وہ روتے چلے جا رہے ہیں، ہمتاً ماتم بنے ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس کہنے کے مطابق 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے، یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے، شہباز شریف کا دل روتا ہے۔ 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے، یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے، شہباز شریف کا دل روتا ہے۔ مریم نواز نے اللہ کی قسم کھا کر بتایا تھا کہ جب 1 روپیہ بھی بجلی پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا دل روتا ہے۔ سوچو ذرا، پیٹرول 145 روپے کا تھا، جب آج 400 روپے کا ہے، 250 مرتبہ یہ دونوں بھائی کتنا روئے ہوں گے۔